में काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे। जब हुजूर के बेहतरीन जमाने में तो आज के जमाने में नहीं हो सकते, हो गए तो ये कोई दलील नहीं है। बहरहाल ये क्या लिखा है भाई? कुछ लोग कहते हैं कि वहाबी को वहाबी मत बोलो। चलो हो गया इसके में। हाँ, चादर पेश करना कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले चादर कहाँ से, ये बताना तो मुश्किल है कि अंबिया कराम की कब्रों पर किसी नबी ने चढ़ाया। अलबत्ता रसूलुल्लाह की कब्र पर सहाबा ने चादर डाली, हदीसों में मौजूद है। सरकार की कब्र पर चादर चढ़ाई गई और सुर्ख रंग की चढ़ाई गई। अब इसका हवाला मैं दे रहा हूँ कहाँ लिखा है ये। और सहाबा ने चढ़ाई तो सहाबा का अमल भी हमारे लिए हुज्जत होता है। और दूसरी चीज ये कि आज तक रसूल की कब्र पर चादर चढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि नजदियों ने भी उस चादर को बरकरार रखा है। वजह क्या है कि जब तुर्कियों ने हुकूमत छोड़ी थी तो इनसे वादा लिया था कि जो चीज जैसी है उसको बरकरार रखेंगे। गुम्बद खजरा को आप हाथ नहीं लगाओगे, जालियों को आप नहीं तोड़ सकते, जो चीजें जैसी है मस्जिद नबवी और मदीने में उसको आप उसमें तगय्युर नहीं कर सकते। कमिटमेंट हुआ था, तो उसमें ये भी कमिटमेंट था कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हर साल चादर तब्दील की जाती, ये भी सिलसिला जारी रखोगे। तो मजबूरन नहीं बोल दीजिए, मगर आज नजदी आज भी सुर्ख रंग की चादर हुजूर की कब्र पर डालते। आइए हदीस में कहाँ मिलता है। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम अहमद इब्न अंबल ने इसको नकल किया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से। हदीस पाक ये कि हजरत आयशा कहती है कि एक हबश की काली चपटी एक लौंडी, एक कनीर मदीने आई और कहने लगी कि मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शोर मचा रही थी। लोगों ने उसको मुझ तक पहुंचाया तो कहा कि मोहम्मद कहाँ है। मैंने कहा कनीज तूने ताखिर कर दी, बहुत देरी कर दी, रसूलुल्लाह का तो विसाल हो चुका है। तो रोने लगी, कहा हाय अफसोस, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सकी, हुजूर का मैंने ज़ियारत नहीं कर सकी। फिर कहा कि अम्मी जान मुझे बताइए रसूलुल्लाह की कब्र कहाँ है। हज़रत आयशा कहती मैं उसको उस हुजरे में लाई, उस कमरे में लाई जहाँ सरकार की कब्र मुबारक मौजूद थी। मैंने कहा ये हुजूर की कब्र है। तो उसने कब्र रसूल को देखा तो बिलक बिलक के रोने लगी और कहती है कि ए अम्मी जान, ये हदीस में अल्फाज आए, ए अम्मी जान मेरी खातिर कब्र रसूल की चादर को हटा दीजिए। क्या जुमले हैं? मेरी खातिर कब्र रसूल की चादर को हटा दीजिए। इसका मतलब हुजूर की कब्र पर चादर थी, तभी तो कह रही हटा दीजिए। हजरत आयशा कहती मैंने उसकी ख्वाहिश पर हुजूर की कब्र से चादर हटाई। हुजूर की कब्र से लिपट कर वो खूब रोने लगी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की मिट्टी गीली हो रही थी। तो मुझे फिर हया आई कि मैं खड़े रहूं, ना जाने इसका क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। हो सकता है मेरे वजह से कहने में हिचक रही हो, हुजूर से ये अपना कोई दर्द दिल बयान करना चाहती हो। तो हज़रत आयशा कहती मुझे लगा मुनासिब नहीं है कि मैं खड़ी रहूं। मैं हट गई और वहां से चली गई। बहुत देर तक उसके रोने की आवाज आई, फिर उसकी आवाज बंद हो गई। फिर हज़रत आयशा फरमाती है मैं उस हुजरे में आई कि शायद या तो ये चले गई है या खामोश हो गई। देखा तो वो कब्र रसूल पे लिपटी पड़ी थी। मुझे लगा शायद ये रोते रोते चुप हो गई। बहुत देर तक जब वो नहीं उठी तो उम्मुल मोमिन ने उसको हिलाया। फरमाती जब हिलाया तो मैंने देखा उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी थी और रोज़े रसूल पर ही सर रख के उसने उस जो है उसका इंतकाल हो गया। तब क्या दर्द था अल्लाह जाने। तो बहरहाल इस हदीस से पता चलता है कि हुजूर की कब्र पर चादर शरीफ डाली गई थी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। इस्लाम में त्यौहार सिर्फ दो ही हैं, ईद और बकरा ईद। इसी इलाके में कहा जाता है, इसका जवाब दे दे। मेरी एक इस पे तकरीर है मिलादुन नबी पे, मैंने 52 ईदें साबित की है टोटल। कितनी ईदें? 52। अब कैसी सुनना है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते जुमा मोमिनों की ईद है, जुमा मोमिनों की ईद है। और फिर दूसरी हदीस में आया इब्न माजा में, हुजूर कहते हैं जुमा, बकरा ईद और ईद उल फित्र यानी रमजान ईद और बकरा ईद दोनों से अफजल तरीन ईद है। जुमा इससे भी अफजल है। तो कुल हफ्ते में कितने जुमे आते गिन लीजिए आप। और हुजूर ने अरफा को भी ईद फरमाया है, अरफा भी ईद है। तो ये गलत है कि दो ही ईद है। अब रह गया तो मैं कहता हूँ वहां भी दो क्या, वो कुछ भी ना मनाए, उनके लिए तो हर दिन वही ईद है। सुन्नियों के लिए हर दिन ईद है। अगर कोई सुन्नी मौलाना किसी वहाबी से निकाह करे, वहाबी मौलाना सुन्नी मौलाना वहाबी से निकाह करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वहां भी लिखा है, देखो वही जो लिखा वही पढ़ रहा हूं मैं। अगर कोई सुन्नी मौलाना किसी वहाबी से निकाह करे
تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ایک وقت کی بھی نماز جائز ہی نہیں ہے. اس مولانا کو جوتے مار کے نکال دو. جس کو اتنی تمیز نہیں تو وہ کائے کا مولانا ہے پھر وہ. ارے جانے دیجیے، یہ سب کسی شخصیتوں میں مت لائیے. کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا بولتے ہیں لوگ. وہ بولتے ہیں، دلیل دیتے نہیں ہیں بیچارے. کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ ان کے پاس دلیل اس کی نہیں ہے. تو ایک کام کرے بھائی، کھانا سامنے رکھ کے قرآن نہ پڑھے تو نماز جنازہ میں مردہ پیٹ کے پیچھے رکھا کرے. وہ سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ بہرحال چلیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، میں سمجھا بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب کون سی ہے؟ ایک ایک حوالہ دکھانے کی ذمہ داری. اگر کوئی اس پہ مناظرے کے لیے تیار ہو تو مجھے بلائیے گا، میں اپنے ذاتی خرچ سے آؤں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ کچھ روٹی کو باریک چور لیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملیدہ. اس میں اصلی گھی ملا دیا اور اس کو خوب ملایا، اور ملا کر اس کو ایک لکڑی کے پیالے میں دیا. کہا انس جاؤ، یہ رسول اللہ کو میری طرف سے دے دینا. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں لایا، 70 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے دیا ہے. حضور نے اشارے سے کہا رکھ دو. میں نے رکھ دیا. حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. انس کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن کی تلاوت کی، جتنا چاہا جہاں سے چاہا وہ پڑھا. اور میں اس وقت کم سن تھا، اس لیے مجھے یاد نہیں کہ حضور نے کون کون سی قرآن کی آیتیں اور سورتیں پڑھی، لیکن جتنا چاہا جہاں سے چاہا جو چاہا وہ آپ نے قرآن پڑھا. اور پیالہ کہاں رکھا ہوا تھا؟ سامنے. اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا اور کہا انس میرے ہر صحابی کے سامنے پیش کر دے. ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا. حضور کہتے کھاؤ، شکم سے رو کر کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ. 70 صحابہ سے پھر کرو پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اس میں سے حضور نے بھی کچھ کھایا اور کہا انس جو بچ گیا ہے اپنی ماں ام سلیم کو میری طرف سے دے دو. انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم وحدہ لا شریک کی جس نے حق کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا، میں حیران تھا جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہو تو زیادہ ہو گیا. یہی فاتحہ ہے. ایک جنگ کے موقع پہ اس کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں نقل کیا. بہت بڑے امام ہیں امام قاضی عیاض، جن کو وہابڑے بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، بہت پہلے کے امام ہیں. امام قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں مسلمانوں کا کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا. حضرت عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ کھانے کا سامان ختم ہو رہا ہے، اور اگر یہی حال رہا تو اب ہمیں فاقہ کرنے کی نوبت آ جائیں گی. بہتر ہے کہ یا تو آپ جنگ ختم کر دیں یا پھر کھانے کی کچھ تدبیر اختیار کریں. حضور نے کہا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ جمع فرما لے، بلا لے، اور پھر آپ برکت کی دعا کر دیں. تو حضور نے رائے کو پسند کیا. کہا عمر جاؤ اعلان کر دو جس کے پاس جو ہے حاضر کر دے. حضرت عمر اعلان کرتے تھے ہر خیمے کے پاس صحابی کے. اب کسی کے پاس کچھ کھجوریں تھی، کسی کے پاس کچھ ستو تھے، کسی کے پاس زیتون کا تیل تھا، کسی کے پاس کچھ شہد تھا. جس کے پاس جو تھا وہ لا کے حضور کے پاس سامنے رکھتا جاتا. کھانے پینے کی چیزوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا. آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حضرت عمر کہتے ہیں پھر قرآن سے جتنا چاہا جو چاہا پڑھا، اور پھر اپنے ہاتھوں ڈھیر پہ رکھے اور فرمایا جو جتنا اٹھا سکتا ہے لے جائے، جو جتنا اٹھا سکتا ہے. عمر کہتے قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے، تھیلے بھر لیے. بعض نے وہ کیا کہ برتن فل ہو گئے، تھیلے فل ہو گئے تو اپنے امامے کھولے، اماموں میں سمیٹ کے پوٹلیاں بنائی اور اپنے خیموں میں لے جاتے تھے. یہاں تک کہ ہر صحابی نے جتنا چاہ لے گیا، وہ ڈھیر جیسا کا ویسا اتنا کا اتنا ہی تھا. تو یہی سب فاتحہ ہے. اب وابڑے بھی ایک کام کرتے ہیں، جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو ایک کام کرنا، بکرا ذبح کرتے دعا کرتے ہیں کہ نہیں اٹھا کے ہاتھ اللہم انی تقبل منی دعا کرتے ہیں نا، پوری دعا آتی ہے وہ. تو وہ دعا کرتے تو بکرے کو پیچھے رکھا کرو نا، سامنے رکھ کے کو دعا کرتے ہو. کیا تبلیغی جماعت والے اور وہابی سے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جائز ہے؟ نہ سلام کرنا جائز نہ جواب دینا جائز. گستاخ رسول کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ رشتے طے کرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی 24 نمبر کی ہے تو کیا ہوا، ہمارے یہاں لا کے اس کو ہم سنی کر لیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 ہے تو کیا ہوا، ہم 25 بنا لیں گے یہاں لا کے. یاد رکھیے گندگی کتنی ہی دھو جائے گندگی گندگی ہی رہیں گی. اور سب سے پہلی بات تو میں اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عاشق رسول ہے، اپنے آپ کو نبی کا غلام اور عاشق کہتا ہے، تو اس کا عشق گوارا ہی کیسا کرتا ہے کہ کسی بدعقیدہ کی لڑکی کو اپنے گھر لائے. وہ کیسا عاشق رسول ہے جو غدار رسول کی لڑکی لا رہا ہے اپنے، اس کو اور کوئی لڑکی نہیں ملی.
میں نے ایسے کتنے گھرانے دیکھے ہیں کہ جہاں یہی سوچ کے رشتے کیے گئے کہ بھیا ہم اپنے ماحول میں رکھ کے سنی بنائیں گے. ارے تم نے کیا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا کسی کے خبیث کی؟ چلو تم نے اس کو لا کے مان لو سنی بنا بھی لیا. اول تو بہت کم ہوتا ہے, وہ وہابی لڑکی آتی ہے پورے گھر کو وہابی بنا دیتی ہے. پہلے تو میاں کو پلٹاتی ہے, میاں جی بیوی کے غلام صاحب پلٹے, پھر ساس سسر, پھر سب پورا گھر ہی بدل گیا. پتا چلا تھا اس کو پلٹانے لائے تھے, سبھی خود پلٹ گئے. یہی ہوتا ہے. اب بالفرض مان لو چلو بہت ہی بھولی بالی بھینس لے آئے آپ, گائے لے کر آئے, گو ماتا جو کچھ بول ہی نہیں رہی, اور آپ نے اس کو لا کر اپنے مزاج کا بنا بھی لیا. مگر بتائیے اس کا باپ مرے گا تو آپ جنازے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس کے رشتہ داروں کیا دعوت ہے تو آپ کو تعلقات رکھنے کے لیے جانا پڑے گا. تو یہ رشتے کی بنیاد پر بد عقیدوں سے آپ کے تعلقات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سلام دعا ہو رہی ہے, عید میں ملنا ہے, میتوں میں جانا ہے, جنازوں میں جانا ہے, تو یہ سب نوبت آنا کائی کو چاہیے. عاشق رسول, رسول کے غلام کے گھر کی لڑکی لاؤ بھائی, تاکہ غلام کی لڑکی ہو, لڑکا بھی غلام مصطفیٰ, لڑکی بھی غلام مصطفیٰ, تو جو اولاد ہوں گی وہ بھی غلام مصطفیٰ ہوں گی. لڑکی خبیث اٹھا کے لا لیا تو کوئی گارنٹی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی 24 اہل حدیث والے مسلمان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اچھا, یہ بہت بڑے علامہ ہیں جنہوں نے کہا ہے یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا کیا؟ شیعہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا, کا لوگوں قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں؟ 72. وَأُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی. کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. آقا کہہ رہے سب جہنم میں جائیں گے, الا ملتن واحدہ, صرف ایک جماعت جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی پہچان کیا ہے؟ قالا ما انا علیہ واصحابی, کا جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا. حضور کہہ رہے 72 جہنم میں جائیں گے, اور یہ جناب کہہ رہے نہیں سب مسلمان ہیں. تو رسول کی بات سچی کہ یہ ملا جی کی بات سچی؟ یہ نہیں ملا کی بات سچی. کلمہ پڑھ لیے تو حضور نے کیا کہا؟ ارے میرے عقیدے پر ہوں گا وہی جنت میں جائیں گا, باقی جو کلمہ ہی پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, سب کریں گے, عقیدہ خراب ہوگا اور 72 فرقوں میں ہوں گے جہنم میں جائیں گے. تو بات تو رسول کی سچی ہوگی نا. اب سمجھا ہی سکتے بھائی, اب کیا کر سکتے ہیں. جب تک اس سے گستاخی صادر نہ ہو اس کو کافر کہنے سے بچے, بس نادان سمجھ کے سمجھاتے رہیں. اب رسول نوح علیہ السلام نے 950 سال جو حق ہے وہ حق ہے. بریلوی اس سے کیا ہوتا ہے, آ کے یہاں سمجھو بتاتے ہیں تمہیں. لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, تو جواب میں کہتے ہیں کہ نماز تو دل سے ہوتی ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز تو کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی. کیا تبلیغی جماعت والوں یعنی 24 نمبر سے رشتہ داری رکھنا, اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے. سلام کلامی جب جائز نہیں تو رشتہ داری کہاں سے جائز ہے؟ جو شریعت کا انکار کرتا ہے اور سگریٹ سے اللہ کا نام لکھتا ہے, کیسا ہے سگریٹ سے اللہ کا نام لکھتا ہے؟ خیر اس بارے میں بھائی کسی مفتی سے پوچھی ہے, لیکن ادب تو نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے یہ. ہاں اب حکم کفر ہے یہ نہیں ہے تو مفتی ہی بتا پائیں گے, لیکن ادب نہیں ہے. بہرحال یہ بے ادبی, اللہ کے نام کی بے ادبی کرنا ہے. یہ کیا ہے, رپ رٹ چھوڑو ایک ہو جاؤ بولتے ہیں. یہ رپ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوال ہے کہ رپ ریٹ چھوڑو ایک ہو جاؤ, ایسا لوگ بولتے ہیں. میرے خیال تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں, سوال یہ ہے شاید کہ ہاں یہ آپ وہابی سنی چھوڑو سب ایک ہو جاؤ. رسول کہہ رہے 72 جنت میں جائیں گے, یہ کہہ رہا میں سب کو ایک کر کے جنت میں لے جاؤں گا. تو اس کا کہنا پورا ہوگا کہ نبی کا کہنا پورا ہوگا؟ اس کے جیسے کروڑ بھی مل جائے نا ایک ہو جاؤ, تو ایک نہیں ہو سکتے. یہ تو گاندھی جی کے بندر والی بات ہوئی, برا مت دیکھو برا مت بولو برا مت سنو. تو یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ جب حضور نے کہا میری امت پہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, تو کوئی اس کو ایک نہیں کر سکتا. اور چلیے ایک بڑی پیاری حدیث سنا دیتا. اب اس حدیث کے بعد تو کوئی مائک کا لال ایسا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو سب کو ایک کر کے دکھا دے. چیلنج ہے اس کو. آقا کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی. کتنی دعا کی حضور نے؟ یہ حدیث صحیح حدیث ہے, یہ ضعیف بھی نہیں ہے. 2 دعا میری قبول کی گئی اور ایک دعا کے بارے میں مجھے روک دیا گیا اور کہا کہ محمد یہ دعا مت مانگیے.
اللہ نے منع کر دیا دعا مانگنے سے. میں نے ایک بار دعا کی اور مجھے روک دیا گیا, پھر میں نے وہ دعا نہیں کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 2 دعائیں کون سی ہیں جو قبول ہوئی, اور وہ تیسری دعا کون سی ہے جس پر آپ کو روک دیا گیا؟ حضور نے فرمایا پہلی میں نے دعا یہ کی, پروردگار میری امت پر اجماعی عذاب نہ بھیج. جیسے پچھلی امت پر عذاب آتا تھا پوری قومی ایک ساتھ ختم, میری امت پر اجماعی عذاب نہ بھیج. اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کو قیامت تک برقرار رکھوں گا, عذاب نہیں بھیجوں گا. ہاں سمجھانے کے لیے تھوڑے بیچ میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے, جیسے زلزلہ آ گیا, بارش سے روک دیا گیا, وبا پھیل گئی, تاکہ تیری امت کو تنبیہ ہو جائے اور وہ گناہ چھوڑ دے. حضور کہتے ہیں میں نے دوسری دعا کی پروردگار مجھے شفاعت کا عزت عطا کر دے, شفاعت کا اختیار عطا کر. اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کا میں نے تجھے شفیع بنا دیا. قیامت کے دن تو جب شفاعت کرے گا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس کی بھی شفاعت کرے گا, میں اس کو بھی بخش دوں گا. حضور فرماتے میں نے تیسری دعا کی تو رب نے کہا حبیب یہ دعا مت کرو. اور تیسری دعا میں نے کی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو, میری امت فرقوں میں نہ بٹے. اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کا فرقوں میں بٹنا یہ مقدر ہو چکا, یہ دعا مت مانگو, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے یہ مقدر ہے, حضور کو دعا مانگنے سے روک دیا گیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہونے والی. اب یہ کہہ رہا میں ایک کروں گا. اب اس کی اوقات دیکھ لو کس سے لڑ رہا ہے, اللہ رسول سے لڑ رہا ہے. پٹکلے تو ایک نہیں ہو سکتا. اگر ایک ہوتے تو صحابہ کیا پوچھتے یا رسول اللہ جب 73 فرقے ہو جائے تو یہ طریقہ بتائے کہ ہم ان سب کو ایک کیسا کر دیں, یہ پوچھنا چاہیے تھا نا صحابہ نے. تو صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے کہا 73 ہوں گے تو نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہ بدل نہیں سکتا, وہ ہو کے رہیں گا. تو اب 73 کہا تو نہ 74 ہو سکتے ہیں نہ 72 ہو سکتے ہیں, 73 ہی ہوں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ہمیں اس سے غرض نہیں جو جہنم میں جا رہے وہ ہماری بلا سے جائے, ہمیں جنتی جماعت کی پہچان بتائیے, ہمیں اس سے کیا غرض جو جہنمی ہے. تو حضور نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا بس اس جماعت کو پکڑ لو. اور الحمدللہ وہ جماعت کون سی ہے؟ جس جماعت میں غوث پاک ہے, جس جماعت میں غریب نواز ہے, جس جماعت میں بابا فرید گنج شکر ہے, جس جماعت میں نظام الدین اولیاء ہے, جس جماعت میں مخدوم سمنا ہے, جس جماعت میں حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے, جس جماعت میں علماء کتب ابدال غوث امام مجدد مجتہد سارے تو سنی جماعت میں. وہاں بھی ہو کیا ہے, کچھ بھی نہیں. دیو میں ہے تو دیو ہے اور وہ بھی بند ہے. چلیے ختم کرے, وہ کافی ہو گیا, ویسے بھی ہو گئے سب جواب. بس بیٹا بس رات ختم ہو جائیں گی, میں نہیں تھکوں گا لیکن بیٹا تم لوگ تھک جاؤں گے. صلاۃ و سلام پڑھیے.